जिस जन्नतुल बकी में हमारे जज्बात से वाबस्ता इतनी अजीम हस्तियां दफन हो, हम उस मज़ारात को मुनहदिम किया जाए, मिस्मार किया जाए, तोड़ा जाए, तो कितने जज्बात मजरूह होते हैं। जब एक वक्त में करवट बदलती है तो बहुत से राज दुनिया के सामने आ जाते हैं, इसलिए कि तारीख कुछ भी चीज को छुपाती नहीं है। आज हम जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ये तारीख की देन है। तारीख ने हमें जो कुछ दिया है आज उसी के हवाले से हम ये एहतजाज कर रहे हैं। तारीख का पहला जनाजा था जो दफन होने के लिए निकला लेकिन कब्र तक पहुंच नहीं पाया और फिर वापस घर आया है, और उस जनाजे से तीर निकाले गए हैं और उसके बाद फिर उस जनाजे को जन्नतुल बकी में दफन किया गया है। इमाम हसन यानी प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे जन्नतुल बकी में दफन है। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे रिलीजन और सारे मजहब ये मानते हैं कि दुनिया के अलावा हमारे यहाँ किए गए तमाम पुण्य और कर्मों का जो फल है हमें उस जिंदगी में मिलेगा। यही इस्लाम की भी तालीम है कि हम इस दुनिया में जो करके जाएंगे उसमें हमें आखिरत में कामयाबी मिलेगी। तो आखिरत की बका तो बहुत अलग ही तरीके से है। रिस्पेक्टेड उलमाए इकराम, ज़ाकिरीन, दानिशवरान और वाजिबुल एहतराम तमाम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इससे पहले कि बाकायदा आज जन्नतुल बकी के इन्हिदाम की इस तारीख पर अपने ख्यालात या अपने बयान का इज़हार करूं, उससे पहले मैं एक बात तमामी हजार से ये कहना चाहूंगी, दम तादाद में नहीं हुआ करता। मैं आज हमारा ये एहतजाज जो अहले तशी की तरफ से भी है और अहले सुन्नत की तरफ से भी है, शिया सुन्नी फ्रंट के इस बैनर तले जो ये एहतजाज है ये किसी आलम इस्लाम के तमाम फ़िरक़ों की नुमाइंदगी करता है। मेरा उन्हीं से कहना है कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं, उन अहले बैत के कि जिन्होंने लाखों की फौज पर सिर्फ 72 साथियों के साथ ऐसी फतह हासिल की कि आज यजीद का नाम लेने वाला कोई जिंदा नहीं, लेकिन हुसैन का परचम आज भी बुलंद है। हम उनके मानने वाले हैं और यकीनी तौर पर अगर हम उनके उसूलों पर चले तो यकीनन हमारी कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। आज सबसे पहले तो मैं आप हज़रात की खिदमत में, चूंकि जाहिर बात है कि यहाँ मुस्लिम्स ही नहीं है बल्कि नॉन मुस्लिम्स भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, और जब तक उनको ये ना मालूम हो कि हमारे यहाँ एहतजाज करने का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये एहतजाज क्यों है, तो हमारा ये धरना, ये एहतजाज अधूरा रह जाता है। आज का ये दिन जो 8 शव्वाल यानी ईद की 8 तारीख से ये मुंसलिक जो है ये प्रोग्राम, वो सिर्फ इसलिए है कि आज के दिन आले सऊद ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के मज़ार पर बने हुए गुंबद और मीनारों को मिस्मार कर दिया या तोड़ दिया था। हम लोगों का एहतजाज सिर्फ यही है कि चूंकि उनके मज़ारों को मुनहदिम किया गया, उनको तोड़ा गया, उनको मिस्मार किया गया, जिससे करोड़ों मुसलमानों की और उनके चाहने वालों के जज्बात वाबस्ता थे। मैं अपनी तमाम मीडिया से, अपने तमाम सुनने वालों से सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी, और वो सवाल ये है कि अगर आपके आबाओ अजदाद या आपके पुरखे और पूर्वज जो आपके जज्बात का बेहतरीन, मतलब जो आपके जज्बात जिनसे वाबस्ता हैं, अगर उनके मज़ारात या उनके उन स्मारकों को अगर तोड़ दिया जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? सिर्फ एक सवाल मेरा आपसे है, बस वही चीज
جو آج ہمیں یہاں لے کر آئی ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہی کے دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے اس مزار اور اس گنبد کو مسمار کر دیا گیا جس سے ہمارے بہت سے جذبات وابستہ تھے۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض بھی کروں کہ یہ چیز ہم تک آئی کیسے، جنریشن سے جنریشن ٹرانسفر کیسے ہوئی، تو میں اس چیز کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہوں گی کہ تاریخ دنیا میں پیش آنے والے ہر عمل کا خزانہ ہے۔ تاریخ جسے کہتے ہیں انگلش میں ہسٹری، ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری وہی ہے جو دنیا میں ہوتا ہے وہ ہسٹری بن جایا کرتا ہے، اور یہ تاریخ اپنے اندر محبتیں، کاوشیں، نفرتیں، یعنی بہت سی چیزیں سموئے ہوئے ہیں۔ اور تاریخ نہ کسی طاقت سے معروف ہوتی ہے، تاریخ نہ کسی بادشاہت کے آگے گھٹنے ٹیکتی ہے، تاریخ نہ کسی پسند کے آگے جھکتی ہے، بلکہ تاریخ اتنی امانت دار ہوتی ہے، تاریخ اتنی خیانت دار ہوتی ہے کہ لمحہ بلمحہ کی تصویر ہے وہ تمام دنیا کو منتقل یعنی ٹرانسفر کرتی رہتی ہے۔ آج اسی تاریخ نے ہمیں بتایا کہ صدیوں پہلے کیا ہوا تھا، ورنہ ہمیں کیا معلوم ہوتا کہ کیا ہوا، لیکن تاریخ نے آگے بڑھ کر بتایا کہ صدیوں پہلے وہاں کیا ہوا اور کس طریقے سے ان تمام مقدس مزارات کو منہدم کیا گیا یا ان کو مسمار کیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گی کہ تاریخ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہسٹری نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہسٹری کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن آج انسان اپنی شخصیت اور اپنے نظریات اور اپنی فکروں کو اس تاریخ پر حاوی کر کے بدلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہی تاریخ جب ایک وقت میں کروٹ بدلتی ہے تو بہت سے راز دنیا کے سامنے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ کچھ بھی چیز کو چھپاتی نہیں ہے۔ آج ہم جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں یہ تاریخ کی دین ہے، تاریخ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے آج اسی کے حوالے سے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آج 100 سال ہو چکے ہیں، آج 100 سال شہزادی کے مزار کو منہدم ہو چکے ہیں، اور ہم یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں بتا دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آگے آنے والا وقت کیا کرے گا، لیکن ہاں میں نے بھی یہ اڑتے اڑتے سنا ہے کہ سعودی حکومت اب کچھ تیار ہو رہی ہے ان مزار کو تعمیر کرنے کے لیے۔ لیکن میں ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب گئی، میں نے مسجد نبوی میں اپنی حاضری پیش کی، لیکن میں نے دیکھا ایک بہت بڑی تبدیلی کہ پہلے تو خواتین کو جالیوں تک بھی جانے دیا جاتا تھا، لیکن آج وہ بھی ختم ہو گیا ہے، آج جالیوں تک بھی خواتین نہیں آ سکتی۔ جنت البقیع بہت بڑا علاقہ ہے، بقیع کسے کہتے ہیں میں پھر آ جاتی ہوں آپ حضرات کے لیے جو ہمارے نان مسلم بہن بھائی ہیں، میں ان کے لیے بتا دوں بقیع کہتے ہیں باغ کو، اور جنت البقیع کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا ہے۔ جنت البقیع کیا ہے میں اس کے لفظی معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جنت البقیع جس کو جنت کا باغ ایک طریقے سے کہا جائے گا، یہ اس لیے اور اہم ہے کہ اس میں جنت البقیع میں صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا مزار نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ محمد کے ساتھ جو اصحاب اکرام تھے ان کے مزارات بھی تھے، جو انصار تھے ان کے مزارات بھی تھے۔ اسی جنت البقیع میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں، جناب صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بوا یعنی پھوپھی ہیں ان کا بھی مزار ہے، اور تاریخ کہتی ہے کہ سب سے شجاع خاتون تھی جناب صفیہ۔ جناب عاتقہ کا بھی مزار ہے، اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ اسی جنت البقیع میں ام المومنین یعنی کتنی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج یعنی وائفس آف پروفٹ محمد، اتنی زیادہ مزارات ان کے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ان کا بھی مزار جنت البقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی آپ اگر دیکھیں تو اسی جنت البقیع میں ولایت و امامت کے بیش قیمت موتی آرام کر رہے ہیں، اور اس میں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں جناب امام حسن یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ تاریخ میں ایک بات تھوڑی سی دو لفظوں میں اور میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، امام حسن کو دفن کرنا چاہا تھا اپنے نانا کے پہلو میں،
لیکن جب جنازہ گھر سے چلا ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون تھے کہ جنہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے اور جنازے کو پھر واپس جانا پڑا۔ تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جو دفن ہونے کے لیے نکلا لیکن قبر تک پہنچ نہیں پایا اور پھر واپس گھر آیا ہے، اور اس جنازے سے تیر نکالے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر اس جنازے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ امام حسن یعنی پروفٹ محمد کے نواسے جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اس کے بعد جناب امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے وہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اس کے بعد جناب امام محمد باقر جو امام جناب زین العابدین کے بیٹے ہیں وہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ جنت البقیع میں دفن ہیں۔ اب میں تمام میڈیا سے اور اپنے تمام نامسلم بھائیوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ جس جنت البقیع میں ہمارے جذبات سے وابستہ اتنی عظیم ہستیاں دفن ہو، ہم اس مزارات کو منہدم کیا جائے، مسمار کیا جائے، توڑا جائے تو کتنے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں چونکہ میں بہت آسان لفظوں میں اپنی تقریر کو یہاں کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ بات پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ ہمارا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہماری بات سب تک پہنچے تاکہ ہمارا مقصد بھی حل ہو۔ یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دنیا اصل میں یہ دنیا بقا کے لیے نہیں ہے، یہ اس دنیا میں کوئی کشش نہیں ہے۔ آپ کہیں گے نہیں دنیا کی زندگی میں تو بہت کشش ہے، دنیا کی زندگی میں تو بہت لذتیں ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں دنیا کی لذتیں اور طرح کی ہیں، دنیا کی کشش اور طرح کی ہے اور بقا کی کشش اور طرح کی ہے، اور بقا کی جو کشش ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ وہ آخرت میں ہے۔ صرف مسلم مذہب یہ نہیں مانتا کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی بھی ہے، بلکہ آل ریلیجن اور سارے مذہب یہ مانتے ہیں کہ دنیا کے علاوہ ہمارے یہاں کیے گئے تمام پرن اور کرموں کا جو پھل ہے ہمیں اس زندگی میں ملے گا۔ یہی اسلام کی بھی تعلیم ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کر کے جائیں گے اس میں ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی۔ تو آخرت کی بقا تو بہت الگ ہی طریقے سے ہے، لیکن آخرت ملتی کس کو ہے؟ آخرت کس کو ملے گی؟ اس لیے میں نے کتاب میں بھی پڑھا، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے کہ آخرت متقین کے لیے ہے۔ متقین کون؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کون متقین؟ میں پھر آسان لفظوں میں ایک جملے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ جن کو نہ اقتدار کی پرواہ ہوتی ہے، جن کو نہ کرسی کی پرواہ ہوتی ہے، جن کو نہ دولت کی پرواہ ہوتی ہے، جو نہ فتنہ و فساد قائم کرنا چاہتے ہیں، انہیں متقین کہتے ہیں۔ اور متقین ہی وہ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں بقا ہے، اور وہی اللہ کی سچی نشانیوں کی تعظیم اور تکریم کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی سچی نشانیاں کون کون ہیں؟ تو میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہ کی سچی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی سچی نشانیوں میں ہیں، اور اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے وہ مزارات اور وہ تمام قبور ہیں کہ جن کو مسمار کر دیا گیا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا یہ ہمارا اولین فرض ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اہل بیت تو سچی نشانیاں ہیں، مزارات اہل بیت کی تعظیم کیا ضروری ہے، وہ کس طریقے سے؟ تو ایک مثال میں تمام عالم اسلام کو دینا چاہوں گی، اور میرے نان مسلم بھائی بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک مسلمان حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے طواف خانہ کعبہ کے بعد اس کا دوسرا رکن ہوتا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر سعی کرتا ہے۔ صفا اور مروہ پہاڑی ہیں تو پہاڑ تو سب برابر ہے، اور دوسرے پہاڑ بھی پہاڑ ہیں، صفا اور مروہ بھی پہاڑ ہے۔ آخر صفا اور مروہ کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ آج وہ حج کا ایک امپورٹنٹ رکن بن گئے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تاریخ نے ہمیں یہ بتایا کہ صفا اور مروہ کو اس لیے امپورٹنس دی گئی ہے کہ جناب ہاجرہ اسی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی، تو اگر جناب ہاجرہ کے قدم پڑنے سے صفا اور مروہ اتنی اہم رکن بن جاتے ہیں کہ وہ حج کا رکن کہلاتے ہیں، تو جہاں تمام اہل بیت کے مزارات ہوں، جہاں اہل بیت دفن ہوں، وہ ہمارے لیے قابل تعظیم بھی ہے اور قابل تکریم بھی ہیں۔ میں درود ایک چاہوں گی کہ آپ حضرات بلند کریں درود کی آواز۔
بکی بن کے رہے گی، بکی بکی جنت البکی، جنت البکی، سعودی وابی، ہائے ہائے سعودی وابی.